अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज लग रहा है मॉर्निंग शो है बिकॉज इस वक्त बाहर जो है अच्छी सी धूप नहीं निकली है, लेकिन मौसम इज़ वेरी सुहाना। अंदर का सुहाना है, बाहर बहुत हब्स है, यानी ह्यूमिडिटी जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। ये सॉन्ग जो है ये ज़ोहेब हसन का, ये अभी तक हमने अपने शो में नहीं चलाया था, बट इतने उनके ज़बरदस्त एल्बम्स और सॉन्ग्स हैं उनकी सिस्टर नाज़िया हसन के, कि मैंने कहा आज ये वाला। अब देखिए ना, ये भी आज के ज़माने से ही रिलेटेड गाना है कि पैसा बड़ा है कि प्यार बड़ा है। अब तो इस ज़माने में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। सो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील यानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी है? आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट होंगे वो हैं डॉक्टर सुहेल असगर, जो कि प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मेडिसिन, यानी AI जो है ChatGPT AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में अभी तो शुरू हुई है, लेकिन कहानी आगे जाके ख़तरनाक इसलिए भी हो जाएगी कि काफ़ी लोग और काफ़ी शोबे जो हैं वो जब कन्वर्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स पे, तो दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जो रोज़ी है यानी जॉब्स जो है वो खो सकते हैं, बल्कि खो देंगे। और उसके साथ आज हमारे साथ होंगी शाहीन अख्तर, जो कि फैमिली एंड रिलेशनशिप काउंसलर हैं, वर्किंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूशन। और कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, ठीक है, ये ज़बरदस्त सा सॉन्ग था लेजेंडरी सिंगर आलमगीर साहब का। तो ये आज आपको दिखाएंगे। और आज जो है इंटरनेशनल मून डे है 2023। मून, मैं कैंसेरियन हूँ तो मेरा और कैंसेरियन जो स्टार है वो बुर्ज जिसको कहते हैं, वो उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। अब मून जो है, मून डे आ जाए, खैरियत क्या आज मून डे है, पता नहीं यार रात को मैं वेयरवुल्फ ना बन जाऊँ, क्योंकि जनरली जो वेयरवुल्फ की मूवीज़ थी उसमें जैसी चांद पूरा होता था, यानी 14वीं का चांद, तो वेयरवुल्फ बाहर निकल आता है। ये मिथ है, मतलब वैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। तो आज के शो में आप हिस्सा लें। और आज बड़े मज़े की डिश बन रही है जो कि है चिकन माड़ू कद्दू करी। इंग्लिश में इसको कहेंगे जुकीनी। माड़ू कद्दू जो है वो कद्दू की ही एक फैमिली में से किस्म है। जिस तरह कद्दू होता है, लौकी होती है, टींडे होते हैं, इस तरह माड़ू कद्दू भी है, लेकिन उर्दू में उसको माड़ू कद्दू कहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में आप जो कॉन्टिनेंटल और जितने बाहर की डिशेस देखते हैं उसमें जुकीनी नाम की जो होती है सब्ज़ी, आई एम सॉरी हमने काट दी, बल्कि एक हमारे पास है पड़ी हुई, मेरे ख्याल दिखा भी दूंगी आपको। तो आज हम वो बनाएंगे। चिकन के साथ ज़रूरी नहीं आपने खाली चिकन बनानी है या उसमें आलू डालने हैं, उसमें आप मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे इसमें गाजर ऐड करेंगे। ये है जी, ये माड़ू कद्दू का क्लोज देखें आप। ये माड़ू कद्दू आजकल बहुत मिल रहा है, तो ज़रूर ये जो कद्दू की पूरी फैमिली है ना कोई के एक जोक भी है ना, फलानी कोई बात की किसी ने, कद्दू एक टर्म भी यूज़ होती है। सो कद्दू हो गया, लौकी हो गई, टींडे हो गए, बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, चाहे आप उन्हें मैश करके दें या उनको कोई चकमा दे के दें, उनको सब्ज़ियाँ ज़रूर खिलाया करें। सो नाज़रीन, आज का ड्रेस भी आपको दिखाना है, बड़ा हिस्टोरिक ड्रेस है। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त शाजिया, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था और आज मैंने पहना है। ये देखें, बहुत खूबसूरत शॉर्ट शर्ट है ये। बेसिकली इतनी शॉर्ट शर्ट तो मैं पहन सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ये साथ में कुछ ज़्यादा ही मैंने मैचिंग कर ली है, ये शॉर्ट शर्ट। सो ये कि और जो मैंने आपसे इम्पॉर्टेंट बात करनी थी वो ये है कि प्लीज़ बच्चों को, आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत ही बदतमीज़, आई एम सॉरी आई हैव टू से दैट, मेरी दोस्तों के बच्चे, ठीक है, एक मुरव्वत में आप कहते हैं बड़ा क्यूट है ये वो, लेकिन उनकी बातें सुन के मुझे, एक तो होती है ना इंटेलिजेंट बातें होती हैं, क्यूट स्वीट बातें होती हैं, बच्चों जैसी बातें होती हैं, एक होती है चलाक बड़ों वाली बातें जो अपने माँ बाप उनके सामने शायद करते होंगे, कुछ उल्टे सीधे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को इतनी को फ्रीक्वेंट बहुत ही ऑब्सीन किस्म की गालियाँ आजकल मैं सुन रही हूँ कि मामा बाबा देते हैं, मामा देती है। भाई क्यों देते हैं आप बच्चों के सामने गालियाँ? उनको उस एज में, आपकी एज में पहुँचने दें, फिर वो सीख ही लेंगे फाइनली। लेकिन ये कि
مجھے کبھی کبھی لگتا ہے, بلکہ لگتا نہیں, اٹس اے فیکٹ, کہ جب آپ ہیلپرز کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگ میڈز یا ہیلپرز یا اپنے گھر میں نہ رکھیں ضرور, لیکن اب جو کمپنی ہے بچوں کی وہ ایٹ لیسٹ آپ کو مانیٹر کرنی چاہیے. اگر آپ ورکنگ ہیں, فیمیل ہیں, آپ گھر پہ بچے کو چھوڑ کے جاتی ہیں, تو پلیز جہاں پہ آپ نے ایک میڈ کا اتنا ایکسپینسو جو اس کا خرچہ ہے وہ آپ اٹھاتے ہیں, تو آپ ایک کیمرہ بھی لگا لیں, کیونکہ کیمراز آج کل بڑے فریکوینٹلی ملتے ہیں, تاکہ وہ الرٹ رہے. اور ساؤنڈ والا کیمرہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے سے کیا بات ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی, کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. بیکاز مطلب میں نہیں سمجھتی کہ میرے اگر بچے ہوتے, میں تو کبھی اول تو چھوڑتی نہ, دوسرا اگر چھوڑتی تو میں پورا پراپر ارینجمنٹ کرتی کہ بھئی کیمرہ بھی لگانا ہے, تاکہ مانیٹر دوسرے کو پتا ہو کہ ہاں جی مجھے اب یہ نہیں کہ آپ سارا وقت کیمرہ ہی دیکھتے رہیں, ایسا بھی نہیں کہ ایک بھی بیماری ہو جاتی ہے ہر وقت کیمرہ دیکھتے رہو, لیکن یہ کہ ان کو یہ الرٹ ہوتے ہیں وہ کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. سو کہنے کا مقصد ہے پلیز اپنے بچوں کو اپنی کمپنی میں بھی رکھیں, اچھی کمپنی میں, اپنے اگر ان کے گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ رکھیں, کیونکہ وہیں سے بچے کی جو ذہنیت ہے اور جو وہ بولتا ہے اور سوچتا ہے وہ وہیں سے پروان چڑھتی ہے. اینڈ آئی فیل کہ بہت نگلیکٹڈ بچے ہیں آج کل جتنے بھی میں دیکھ رہی ہوں. ہر کوئی بزی ہے, امی بھی بزی ہیں, انہوں نے باہر بھی جانا ہے, انہوں نے شاپنگ بھی کرنی ہے, انہوں نے کٹی پارٹی بھی اٹینڈ کرنی ہے. تو جب آپ کی اتنی بزی لائف ہے تو پھر جب آپ اس سے تھوڑے سے فارغ ہوں, اس سے ذرا ایزی ہو جائیں, گھومنا پھرنا, میاں جو ہے وہ کہیں پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے, تو اتنی اگر آپ کی بزی لائف ہے تو ہیو کڈز لیٹر آن, کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کی بایولوجیکل ایج جو ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ تھوڑے عرصے بعد بھی بچے جو ہے فیملی سٹارٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے بچے پیدا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کبھی ادھر چھوڑ دیا, کبھی ادھر چھوڑ دیا, کبھی ادھر چھوڑ دیا, تو ظاہر ہے اس کی کیا ذہنیت ہوگی. سو پلیز بی کیئرفل, بچوں کو اچھی کمپنی از اے بلیسنگ. میرا نہیں اندازہ کہ اچھی کمپنی کا نعم البدل سیل فون دے دیا, ان کو گاڑیاں خرید کے دے دی, ان کی خواہشات جو یہ فضول قسم کی یہ پوری کر کے آپ تسلی دل کو لے جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم اپنی بچے کی خواہشات پوری کر رہے ہیں, اور اس کی جو ذہنیت ہے کہ وہ سائیکوٹک بنتا جا رہا ہے یا ان ہیومین بنتا جا رہا ہے. بچوں کو سکھایا کریں کہ جانوروں سے جو ہے پیار محبت کرتے ہیں. میں نے کتنے بچوں کو دیکھا ہے وہ ڈاگس کو اور اس کو پتھر مار کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سیڈسٹک قسم کی ذہنیت ہے. سیڈسٹ نہ بنائیں اپنے بچوں کو کہ آگے جا کے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے کہ ظاہر جعفر جیسے درندے جو ہیں وہ پھر پیدا ہوتے ہیں, حالانکہ کتنے امیر خاندان, اتنا امیر سارا کچھ, ساری چیزیں, لیکن کیوں ماں باپ کہیں, بچے کہیں, کچھ نہیں پتا کمپنی کون سی ہے. تو پھر دیکھ لیں کہ پاگلوں جیسا وہ جو درندہ ہے مانسٹر, ایسے کتنے اور ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہے. سو پلیز اپنے بچوں پہ دھیان دیا کریں. اگر آپ کو اتنا شوق ہے فیملی سٹارٹ کرنے کا, شادیاں کرنے کا, بچے پیدا کرنے کا, تو پلیز you have to take the responsibility. So ایک کالر سے بات کرتے ہیں, اس سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں ماما جی؟ کل رات کو میں نے دیکھا چوری چوری چپکے چپکے بستر سے اٹھنے نیچے اتر رہی تھی. ماما رات کو یہ آپ ایکشن اور ایڈونچر نہ کیا کریں, دن میں کیا کریں اگر آپ نے کرنا ہے, کیونکہ ہم نے کیمرہ لگایا ہوا ہے بھائی, وہاں پہ ہم کو سب نظر آتا ہے. اور ساتھ میں باور بھائی کو بھی میرا خاص سلام, اور ہماری ورک فورس جو ہے جو ساتھ ساتھ ممی کے ہے اس وقت وہ ہے عزیز, اینڈ ساتھ میں دلاور, اور پیاری سی انیتا کو بھی میرا خاص سلام. اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے نشی؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں ناہید لاہور سے بول رہی ہوں. ناہید لاہور سے, کیسی ہے ناہید آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی شکر ہے اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ بس شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک, سب خیریت. آپ سنائیے کیا کہنا چاہیں گی ناہید جی؟ میں پہلے تو پوچھوں گی کہ آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کیا ہے؟ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ جی جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. چلیں شکر ہے اللہ کا. جی وہی نا, آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں نہیں میں تو پہلے سے بہتر ہوں, شکر ہے اللہ کا. ارے زبردست زبردست. تو آج کے ہاں جی سوال بس کا جواب آپ تو دے سکتی ہیں. کدھر گیا کارڈ؟ بتائیں. نہیں وہ نشی میں نے کہنا تھا, وہ میں نے آپ سے فرمائش کی تھی کوئی 2 ہفتے پہلے, وہ بھنڈی اور قیمہ بنانے کی. بھنڈی اور قیمہ؟ ہاں جی. چلیں کل بناتے ہیں بھنڈی قیمہ, ٹمارو. مہربانی آپ کی بہت بہت. کل بناتے ہیں, کل بناتے ہیں انشاءاللہ.
تو اچھا یہ بتائیں ناہید جی، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل یعنی ڈسٹرکٹ کون سی ہے؟ ناہید جی کہاں گئی؟ نہیں میں تو ادھر ہی ہوں، گئی تو نہیں، میں سوچ رہی ہوں. اچھا سوچ رہی ہے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل یعنی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کون سا ہے؟ چلے وہاں پہ ایک بہت ہسٹورک مومنٹ بھی ہوا تھا 1998 میں، مطلب ایک بہت ہی پاکستان کے لیے ایک ہسٹورک ایونٹ بھی ہوا تھا وہاں پہ، جس کی وجہ سے دنیا ڈر گئی تھی کہ بھئی پاکستان سے پنگا نہ ہی لینے کا. ناہید جی نہیں مجھے نہیں آج یاد آ رہا. نہیں یاد آ، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، آج آپ دیکھ لینا اور انشاءاللہ کل بھنڈی قیمہ ضرور بنائیں گے. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ پیاری سی کال کرنا. ادھر جاتے ہوئے ایسے کپڑے پہنے ہو نا تو وہاں جاتے ہوئے دل چاہ رہا ہوتا ہے کسی کٹی پارٹی میں چلی جاؤں اس وقت. اچھا آ جاتے ہیں واپس کہ رقبے کے لحاظ سے ناظرین یہ جو چھوٹی اتنا میں نے آپ کو بڑا ہنٹ دیا ہے کہ پاکستان کا سب سے ہسٹورک، چل 1998 بھی بتا دیا ہے کہ کیا ہوا تھا اس وقت. چلے آپ کو منتھ بھی بتا دیتی ہوں، مئی کا مہینہ تھا. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ بس سمجھتے جائیں. 0514102357 پہ. اچھا اب میں نے ایک چیز کہنی ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے میری ہائٹ کے، مطلب میڈیم ہائٹ کے اگر آپ ہیں تو اس میں بہت شارٹ شرٹ نہ سلوائیں. اتنی شارٹ شرٹ سلائیں جو کہ آپ کے گھٹنوں تک آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک لگے گی. بہت شارٹ ہو جائے گی نا تو جو ہائٹ ہے وہ اور زیادہ شارٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں تھوڑی لمبی شرٹ آپ پہنتے ہیں تو آپ الانگیٹڈ ساتھ میں ہیلز پہنتے ہیں تو آپ ذرا سے لمبے لگتے ہیں. لمبے پتلے گورے کالے کا کوئی وہ سین نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جیسے بنایا ہے پلیز آپ اس میں خوش رہا کریں. کیونکہ جنرلی جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو کریمز ہیں جو کہ چار کریمیں مکس کریں لگائیں اور گورے ہو جائیں، اس کے اندر مرکیوری ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. شروع میں 1-2 ہفتے آپ کو لگے گا بڑی گلوئی اور بڑی سفید سکن ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو چھائیاں اور بال اور پتہ نہیں کیا کیا ایشوز جو ہے سکن کے ہوتے ہیں. تو یہ جو فارمولا کریمز ہیں نا اس سے پرہیز کریں. تو کسی نے مجھے کہا آپ تو گوری ہیں آپ تو یہ کہیں گی، ایسی بات نہیں ہے. اگر میرا گندمی رنگ ہوتا، آلیو کلر ہوتا، ویٹش ہوتا، میں تب بھی خوش رہتی. مجھے بالکل شوق نہ ہوتا کہ جی میں گوری ہو جاؤں. اور گوری سکن کی آپ کو بہت سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور اس میں سب سے بڑا ہے کہ آپ کے اسپاٹس اور یہ وہ جو ہے وہ دکھتے ہیں. ویٹش اور دوسرے جو خوبصورت کلر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں اس کے اندر یہ پرابلمز نہیں ہوتی. تو پلیز یہ فارمولا کریمز لگا کے نا، میں نے شادی کرنی ہے تو اس لیے بتائیں گوری کیسے ہونا. بھائی جو آدمی کو اتنی مصیبت ہے اس سے نہ کریں شادی. آپ کہ میں نے نہیں کرنی بھائی آپ سے، جائیں آپ فارمولا خود کریم لگا لیں. لوگوں کے پریشر میں ہم لوگ پاکستانی جو ہے نا کس لینتھ تک جائیں گے نا، I can't tell you. So اب چکن ماڑو کدو بنانے کی تیاری شروع ہے اور ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں ثانیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے، ثانیہ ریحان. ثانیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ یار، سب خیریت ہے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بڑی اچھی بات کر رہی تھی، لیکن یہ بات صرف آپ یا میں ہی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں ان میرڈ ہوں، ابھی خیر میں نے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں تو ابھی تو شادی کا کوئی سین نہیں ہے ایسا میں نے کہا بھی. لیکن لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وائٹ کلر ہونا چاہیے لڑکی کا. پتہ نہیں چٹے رنگ میں کیا رکھا ہوا، لیکن لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. بس وہ ایک ہے آئی تھنک ایک بہت بڑا. سوری کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا کلر ہے ایسا، مطلب گولڈن کلر ہے، لیکن مجھے لوگوں کی وجہ سے نا کمپلیکس ملتا تھا. اب تو خیر اللہ کا شکر ہے میں ان چیز سے نکل رہی ہوں کہ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. نہیں شکر ہے بالکل. میں وہ آپ کو کہہ نہیں سکتی ٹی وی پہ جو میں اگر کہوں، اگر مجھے کوئی کہے لیکن یہ کہ آپ کو کہہ دینا چاہیے بھائی ٹھیک ہے آپ کو کیا پرابلم ہے. اور دیکھیں کمپلیکسز جو ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کمپلیکس میں پڑھیں، اور اگر آپ پڑھ جاتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ان کا کام تو ہو گیا. وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس انسان کو اس بات کا اثر ہو گیا. تو بے اثرے ہو جائے، ایسے باتوں میں بے اثرے ہو. باقی جو دنیا کی باتیں ہیں اس میں آپ اپنی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو قائم رکھیں، لیکن ایسی باتوں پہ چلو نکلو ادھر سے والی بات کریں. شادی کا جو کرائٹیریا ہے نا کسی کو لڑکی کو سلیکٹ کرنے کا وہ یہی ہے کہ نا آپ کی ہائٹ لمبی ہو، آپ وائٹ ہوں، بہت زیادہ وائٹ ہوں کہ ضرورت بھی نہ پڑے آپ اتنے چاند کی طرح چمکتے رہیں.
تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیسی مینٹیلٹی ہے لوگوں کی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی سو کالڈ یہ گھر میں سن کے نا دیکھیں زیادہ تر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ مدرس کے ساتھ ہی رہتے ہیں نا. والد صاحب تو ہمیشہ کام پہ نکلے ہوتے ہیں, وہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان سے فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہے. تو کمپنی آپ ہمیشہ تو آئی ایم سوری بٹ میں مائنڈ اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ میں یہ کہوں گی کہ جو گھر میں آپ سنتے ہیں پھر ظاہر ہے وہ آپ کے انگریو ہو جاتا ہے دماغ میں. تو جب وہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو یہی لگتا ہے کہ بس جی گوری ہو, لمبی ہو, بڑی آنکھیں ہوں. بے شک نیچر وائز وہ بالکل بےہنگم ہو, بری ہو, کنائیونگ ہو, مینیپولیٹو ہو. تو نیچر نہیں دیکھتے ہم لوگ, اوپری چیز دیکھتے ہیں نا. ایک ہمارا سوسائٹی کا بہت المیہ ہے. ایسے ہی یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, باہر کے ملکوں میں شاید. ہاں نہیں ادھر تو لوگ ٹین کرنے کے لیے سارا دن لیٹے رہتے ہیں دھوپ میں. اور آپ کو دوسری بات بہت اچھی تھی کہ بچوں کی جو بدتمیزی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بچہ دیکھیں کتنا کانفیڈینس ہے اس کے اندر, کتنا اسمارٹ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, یہ یہاں بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. اس کی بدتمیزی کو ہم اس طرح سے اوور کم کر دیتے ہیں کہ نا وہ تو بولڈ ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو دیکھیں گھر سے ہی. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ بڑوں کی باتیں اگر وہ کریں تو ان کو چیک کرنا چاہیے کہ بیٹا دس از ناٹ وٹ یو آر سپوز ٹو سے, یہ نہیں آپ کے کرنے کی بات ہے. لیکن اب آپ کسی سے, میں تو اپنی دوست سے ملنے جاتی ہوں تو بچے آگے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑی دیر ان سے بات کی, اس کے بعد میں کہتی ہوں بچوں اب جاؤ کھیلو تم لوگ, اب ہم لوگ اپنی باتیں کریں. نہیں ہم بیٹھے ہیں ٹیڑھے ہو کے. میں کہا چلو نکلو ادھر سے. میں تو ایسی. آپ کی کوشچن کا آنسر جو ہے نا وہ ہے چرائی از دا لارجسٹ ڈسٹرکٹ بائی ایریا, لیکن لاہور جو ہے وہ لارجسٹ ہے پاپولیشن کے حساب سے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری ریسیپی رہتی ہے ابھی نرگسی کوفتے. ہائے 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 نرگسی کوفتے بھائی. ثانیہ کے نرگسی کوفتے. ٹھہر جاؤ یار اگلے ہفتے انشاءاللہ, کیونکہ اس کے لیے نا مجھے پورا ایک ثانیہ لاہور نرگسی کوفتے. اب کی امی کو بھی میرا خاص سلام. نرگسی کوفتے بڑے شوق سے دیکھتی ہوں آپ کا شو. نہیں تھینک یو سو مچ. اور کوفتے اس کے لیے مجھے نا پوری تیاری گلداد بھائی سے کر کے مشین لا کے نا انشاءاللہ ضرور بناؤں گی اگلے ہفتے. ٹھیک ہے نا. میں تو اب آپ کی ریگولر فالوور ہوں. میں اگر آپ نہیں بنائیں گے بھول جائیں گے, میں دوبارہ کوشش کروں گی کہ بنائیں. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ پیاری سی ثانیہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ارے دھنیا ڈالے گا میں کیونکہ آج بھی پودینہ آ چکا ہے تو ہم اپنی میجک ڈرنک بنائیں گے. یہ پودینہ آپ نے ڈالا تھوڑا سا, اس میں ایک عدد لیمو نچوڑیں گے. اگر آپ کے ادرک کا پیس ہے تو وہ بھی ڈال لیں. اس وقت مجھے ادرک نظر نہیں آ رہی ہے, دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور یہ میں ساتھ ساتھ پیتی رہوں گی. یہ آدھا لیمو جو ہے یہ ڈش کے لیے. اچھا اب چکن ماڑو کدو کری کے لیے چاہیے ہمیں ماڑو کدو. یہ دیکھ لیں, یہ ہے. دس از ہاؤ اٹ لکس لائک. یہ دس از ہاؤ اٹ لک لائک یو نو. یہ دیکھیں, یہ اس کا جو ڈنٹل ہے نا, ڈنٹل یہ ایسا ہونا چاہیے. بٹ دس از دا لک. یہ ہم نے کاٹ لیا ہے آدھا کلو کے برابر. آدھا کلو ہی چکن ہے. ٹماٹر ہیں, گاجر اس طرح کٹی ہوئی ہے جولین سٹائل میں. 2 عدد پیاز ہیں, لہسن ادرک کٹا ہوا ہے. اس میں ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ, ہلدی پاؤڈر, لال مرچ پاؤڈر, نمک اور تھوڑا سا چٹکی برابر گرم مسالہ اور سفید ثابت زیرہ, ہری مرچیں, ہرا دھنیا. آپ کو تو پتہ ہے وہ تو میرا کھانوں میں بالکل پکا ہے. یہ 2 پیاز ہم نے شامل کر دیے اس میں, اور ساتھ میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو, لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہو جائے یا پھر آپ کٹا ہوا یوز کر لیں. کٹے ہوئے میں یہ ہوتا ہے کٹے ہوئے کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے کیونکہ وہ فریش ہوتا ہے. اس میں پانی بھی ڈال دیتے ہیں. کال آپ کر سکتے ہیں. نہیں ناظرین, میں آج کل پانی کے معاملے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گئی ہوں. I have to go here. This is the انمول. کدھر گئے آپ لوگ؟ This is the انمول گھڑی ایک فلم بھی تھی. یہ دیکھیں, یہی تو بات ہے, ہم اپنا پانی خود لائے ہیں. یہ دیکھیں, واو. ٹھیک ہے. یہ ناظرین اب میں گھر میں پانی ابالتی ہوں 20 منٹ, اس میں ایک الائچی ڈالتی ہوں تو خوشبو بھی آ جاتی ہے. اور پانی کے معاملے میں ادھر ادھر کا پانی بالکل نہ پئیں. یہ لیں, اس کو ہم نے اب لڈ لگا دیتی ہوں. اس میں زیرہ بھی اسی مومنٹ میں ڈالیں گے. 1 ٹی اسپون زیرہ ہم نے اس میں شامل کر دیا. یہ دیکھیں یہ, اور اس کو ڈھک دیتے ہیں. اب آپ کو بتانا ہے کیا, آج ورلڈ مون ڈے ہے 2023.
آج اس لیے میں نے بلو آٹومیٹکلی میں نے کوئی بلو پہن لیا. بلو گاڈ لوز یو ایک ہوتا تھا نا, یلو ڈرٹی فیلو بلو گاڈ لوز یو, اس طرح کے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے نا. اور ناظرین یہ ہوتا ہے نیل آرمسٹرانگ, یہ بھی ایک فلکیات کی بھی دنیا ہے, ایک علیحدہ دنیا ہے. ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا انٹرسٹ لیا کریں, بچوں کو بھی سکھایا کریں, بجائے اس کے ان کو وہ ایڈلٹ ڈرامے نہیں ہوتے. اچھا آج کل ڈراموں کی تھیمز, آئی ایم سو سوری, لوگ کہتے ہیں نا آپ ڈرامے نہیں کرتی, بھائی ہم سے تو نہ ہی ہوئے ایسے ڈرامے. توبہ, مطلب کوئی سینکٹیٹی آف ریلیشن شپس جو ہے نا, چلیں میں کہتی ہوں کہ چلیں سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو ٹی وی پہ جب دکھاتے ہیں تو جن کو نہیں بھی پتا, جو اپنی زندگی میں خوش ہیں, ان کے بھی رشتوں میں دراڑیں آنے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسی چیزوں کی ریٹنگ بہت آتی ہے. اب ریٹنگ کہاں سے ہوتی ہے, آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ, کون بیٹھا ریٹنگ کرتا ہے. ہرا دھنیا ہری مرچیں میں نے کاٹ لیا. اچھا اس پوائنٹ پہ بس ہم نے اس کو تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے چکن ڈال دینی ہے. اچھا یہ آپ سرو کریں بوائلڈ رائس کے ساتھ, یہ دیکھیں بیوٹیفلی بوائلڈ رائس. اس کے اوپر میں نے, آپ بے شک جب گرم ہونا تو اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر ڈال دیں, دیسی گھی ڈال دیں, لیکن ہمارے پاس دیسی گھی نہیں ہے اور بٹر بھی نہیں ہے, تو ہم اس میں 1 ٹیبل سپون اس میں آئل کا شامل کر رہی ہوں اس طریقے سے. یہ تو اس کو یہ دم پہ ہی تھا, اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرہ. زیرہ از ویری امپورٹنٹ, یہ اس میں آپ تھوڑا سا ہاتھ سے ہی مسل کے یہ اس میں ڈال دیں, تو یہ بہت زبردست پورا ہی ڈال دیتے ہیں. یہ اس میں ڈال دیا, باقی اس میں ڈال دیا, تو 1 ٹی سپون یہ ہو گیا. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ریشی, کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ حمیرہ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل زبردست ماشاءاللہ. آپ کا ڈریس, آپ کی کوکنگ, باتیں بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آپ سے بڑے دن بعد بات کر کے ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے. لاسٹ ویک بات ہوئی تھی آپ سے, لیکن پھر وہ کل بات نہیں ہو پائی, تھوڑا بزی تھی. جی جی, تو آج میں نے شروع سے ہی پہلے آپ کا شو لگا لیا کہ باقی کام بعد میں, پہلے نشی سے بات کریں. تھینک یو سو مچ حمیرہ جی. تو کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھا لگتا ہے جی, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک, زبردست. بارش ہو رہی ہے, رات بارش ہوئی ہے, بہت اچھا موسم ہوا ہوا ہے. بالکل بالکل, بہت پیارا ماشاءاللہ سے, لیکن حبس بہت ہے, حبس. جی بالکل, حبس ہوا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے. اور میں کوشچن کا آنسر بھی دوں گی. چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی جی بالکل, جس طرح آپ نے ہنٹ بھی دیا, اس سے پہلے میں کال ملا رہی تھی, لیکن لکیلی اور کال مل گئی. لیکن کہ اب اس کے بعد میری کال ملی تو بہت اچھا لگا دیکھ کر. آپ کو بہت اچھی کوکنگ کر رہی ہیں. اور دوسرا, آپ نے جو ڈراموں کے حوالے سے بات کی, واقعی ہم بھی اس کے خلاف ہیں کہ جس طرح کی چیزیں آپ اپنی جنریشن کو دے رہی ہیں نا, وہ وقت سے پہلے آپ انہیں میچور, کیونکہ ایک تو پہلے ہی ہمارے میڈیا نے بچوں کو وقت سے پہلے میچور کر دیا. جی جی بالکل بالکل. اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈراماز نہیں دیکھ سکتے جو ہم پہلے دیکھا کرتے تھے, تنہائیاں, یہ وہ, جس طرح کے دودھ کنارے, اس طرح کے ڈرامے جو ہم دیکھا کرتے تھے, وہ اب بالکل ہم نہیں اکٹھے بیٹھ کے دیکھ سکتے. بہت دفعہ ہمیں اسکپ کرنا پڑتا ہے ڈرامہ. ہاں ظاہر ہے, ایسے ایسے ڈائلاگز ایک ہی کمبل میں گھسے ہوئے ہیں اب تو آج کل. ہم تو 2 میل سے عروسہ میں مجھے اتنا عجیب لگتا تھا, میرے سے وہ رومانٹک ڈائلاگز بولے نہیں جاتے تھے جو شہریار کے ساتھ 1-2 تھے غلطی سے, اور اب وہ کہ لیٹے ہوئے آرام سے وہ سوچ رہا ہے وہ کہ اچھا میاں بیوی لیٹے ہیں, بیوی کسی اور بندے کا سوچ رہی ہے. بالکل بالکل, یہ بہت غلط ہے کہ ہمیں نہیں دکھانا چاہیے اس طرح. مغرب میں یہ باتیں اچھی لگتی ہوں گی, لیکن اب تو وہ بھی شاید اتنا اچھا نہ محسوس کرتے ہوں, لیکن یہ کہ ہمیں وہ باتیں نہیں ڈیزرو کرتی, اور نہ ہی ہمارے اسلام میں یہ جائز ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح ہم موویز سے دور ہو گئے ہیں, میں بھی ہم ڈراماز سے بھی اسی وجہ سے دور نہ ہو جائیں, کیونکہ اس میں جس طرح ولگیرٹی ہو جاتی ہے یا دکھانا پڑتا ہے انہیں, اس کی وجہ سے ہم موویز کو اگر اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے, تو کل کو یہ نہ ہو کہ ہم ڈراماز جو ہمارے پاکستان کا ایک انڈیا کا جو ہے وہ ایک ڈفرینس ہے کہ ہم باہر کے دوسرے ممالک کے ہم ڈرامہ نہیں دیکھتے, تو اس وجہ سے ہم اپنے بھی ڈراماز کو نہ کھو دیں, جو ان کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں حمیرہ. چلے, بہت اچھا لگ رہا آپ سے بات کر کے. لائک وائز, تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. پیاری سی ہماری ریگولر کالر ہیں, اور بہت ہی ان کا جو ہے نا آئی کیو جو ہے اس میں بڑا خوبصورتی سے یہ جواب دیتی ہیں. اور ہم نے جب تک سوچا کہ فریش ہو جائیں صبح صبح, ویلکم بیک ناظرین.
یہ میرا بہت فیوریٹ آج کا گانا، آج کا ڈے کا تو ہو گیا. دوسری بات یہ کہ زہیب حسن جو ہے امریکہ اور کینیڈا کے ٹور پہ ہیں آفٹر لانگ ٹائم. میری کراچی میں ان سے کافی ملاقات رہتی تھی اور ان کی جو وائف ہے ان کا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے. سو آئی وش ہم آل دا بیسٹ. اور جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ چکن آپ ڈال کے پلیز فوراً نہ ہلائیں، ڈھکنا رکھیں تاکہ اس میں اسٹیم کریٹ ہو جائے. آپ دیکھیں یہ کافی اچھے طریقے سے بھن چکی ہے. اس میں ہم اب ٹماٹر ڈالیں گے. ٹماٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کے اندر دہی ڈال سکتے ہیں 1 کپ ٹماٹر کے نیم البدل. اس میں گرم مسالہ چٹکی برابر ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے جلن ہوتی ہے. ویسے تو لوگوں کو ویسے ہی جلن ہوتی ہے لیکن گرم مسالہ کھا کے زیادہ تیزابیت ہوتی ہے. یہ لیں 1 ٹی اسپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون اس میں ہلدی پاؤڈر، حسب ذائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک، کیونکہ ماڑوز نے بھی جانا ہے ابھی اس میں، ماڑو کدو نے. اور 1 ٹی اسپون اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر اور اس کو خوب ہلائیں گے. ناظرین ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کس نے؟ کاش میں نے کیا ہوتا. ہم تو کب سے ویڈیوز لگائے جا رہے ہیں، ویوز آتے ہیں، کبھی ویوز نہیں آتے، کبھی جیم ہو جاتا ہے. اور قاسم کے ابو انہوں نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور جو ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا. ناظرین قاسم کے ابو نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. 1 ویڈیو لگائی اینڈ 18 گھنٹے میں 1.5-2 ملین فالوور. اور اس کے بعد ابھی لیٹسٹ جو میں دیکھ کے آئی ہوں تو آلموسٹ 4 ملین فالوور ہونے والے اور کوئی 12 ملین کے قریب جو ہے لائکس ہو گئے. یہ ہوتی ہے پاور آف دی ابو. ابو کی پاور کتنی اچھی ہے. ہم سو ہیپی کہ ہمارے فیملی ٹک ٹاک میں آ گئے ہیں وہ. اچھا ناظرین اس کو بند کر دیتے ہیں. اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساجد حسین بول رہا ہوں جی. ساجد حسین جناب پتوں کی سے. پتوں کی سے ساجد حسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا ہمیشہ کی طرح پروگرام اور ہمیشہ کی طرح ایک اچھا جو ناشتہ آپ تیار کرتی ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے صبح سویرے آپ کو دیکھ کر اور آپ کی ریسپی کو دیکھ کر. بہت شکریہ، تھینک یو. یہاں پہ میں بات کروں گا جی کہ آپ مختلف حوالے سے بات چیت کرتی رہتی ہیں. ہمارے یہاں یہ سسٹم ہو گیا ہے مشی خان صاحبہ کہ جو جس کا کام ہوتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا بلکہ اس سے ہٹ کے دے دیا جاتا ہے. مثلا ہمارے یہاں ایک کوئی ادھر اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہے، ایک محرم آ گیا ہے یا کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے گورنمنٹ اس پہ کرتی ہے. مختلف طبقہ فکر کے ٹھیکیداروں کو وہ کام دیا جاتا ہے صفائی ستھرائی کا، اسٹریٹ لائٹ کا. لیکن مجھے یہ بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ وہ اس میں بھی مذہبی مقامات پر بھی وہ اپنی کرپشن سے باز نہیں آتے. اسٹریٹ لائٹ کے نام پر چھوٹی چھوٹی لائٹ لگا دی، صفائی ستھرائی کے نام پر چھوٹا مرچا جھاڑو دے کر وہ فوٹو سیشن کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کا چونا گورنمنٹ کو لگاتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں جو ہے جن کی کیٹیگری ڈی ہو اور ان کو پھر وہ کیٹیگری اے کا کام دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ لوگ جو کھلواڑ کرتے ہیں ملک کی صفائی ستھرائی میں بھی یہ بے ایمانی، حتیٰ کہ صفائی ستھرائی تو بڑی چیز ہے. اگر آپ کو صفائی ستھرائی کے نام پر پیسے ملے ہیں تو کم سے کم آپ اس کو ایمانداری سے خرچ کریں. یہاں پہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایسے ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں یا ہمارے ضلع کونسل کے کچھ لوگ ایسے ٹھیکیداروں کو سفارشی لوگوں کو ٹھیکے دے دیتے ہیں جی جو صفائی ستھرائی اور اسٹریٹ لائٹ کے نام پر بس فوٹو سیشن کرتے ہیں. 1 لائٹ 2 لائٹ لگاتے ہیں، ان کی فوٹو لگائی اور لاکھوں روپے کے بل لگوا لیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی ساجد صاحب آپ یہ کرپشن کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ہر شعبہ اس وقت کرپشن سے بھرپور ہے اور اس کے اوپر کیا ہی کوئی کرے کہ جب سڑکیں بنتی ہیں تو ایک بارش ہوتی ہے سڑک بہہ جاتی ہے، 20 دفعہ وہ سڑک بنتی ہے. دنیا میں جتنے ممالک جہاں پہ میرا وزٹ ہوا وہاں پہ ایک ہی دفعہ سڑک بنی اور وہی رہتی ہے. ادھر 20 دفعہ 20 کانٹریکٹرز جو ہیں وہ پیسے کھاتے ہیں، ریت ملا دیتے ہیں، اوپر سے کارپیٹنگ کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے روڈ جو ہے وہ ٹائم فش ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے خون میں رچ بس گیا ہے نا. دیکھیں بے ایمانی، ذخیرہ اندوزی، کیا کہتے ہیں اور 10,000 چیزیں، جھوٹ بولنا، یہ تو روز صبح اٹھتے ہی ہمارے لیے نارمل ہے. وہ کہتے جی یہ تو نارمل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ ہے ساجد صاحب؟
थैंक यू सो मच आपकी, आई होप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वक्त सुन रहा हो और आपकी ये जो रुदाद है ये उन तक पहुँचे और वो आपका जो मसला है उसको सॉल्व कर सकें। हाँ जी, मैंने थोड़े से चावल निकाले, इसमें ये जो गरीबी है ना, अंडा गरीबी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें, ताकि मैं थोड़ा सा सुबह, मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत भूख लगता है मुझे। अच्छा, ये टमाटर गोल जब काटें तो एकदम से घुल जाते हैं। इसमें अब हम डाल देंगे गाजरें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजरें, हरा धनिया खूब सारा, बारीक चॉप की हुई मिर्चें, और इसी के साथ हम माड़ू कद्दू डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आपने फ्लैट चम्मच से इस तरह में इसको टॉस यानी फोल्ड करना है और इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 गिलास के करीब पानी, ताकि इसमें ग्रेवी भी हो, आप चावलों के साथ इसको एंजॉय भी कर सकें और इसका टेस्ट भी, और ये गल भी जाए, क्योंकि माड़ू कद्दू इसमें गाजर भी है, गाजर को गलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग अगर न्यूली अभी कुकिंग शुरू किया तो आप बेशक नाप तोल के डाल लें। अब इसको हम ये देखें, अब इसने भाप भी लेनी है और ये आराम से अब 15 से 20 मिनट में, क्योंकि चिकन तो आपको पता है, इसमें आप मटन शामिल कर सकते हैं इसी फॉर्मूला पे, और आप इसमें ये देखें, ये हमारी आज की डिश जो है दरमियानी आंच मैंने रखी है इसमें। और अब आप देख लें मैंने क्या निकाला है, ये मैं अभी खा रही हूँ, ये देख लें। ये एक हमारे साथ कॉलर है और उसके बाद टाइम आजकल नहीं पता लग रहा मुझे, व्हाट इज़ द टाइम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हुमा हूँ। कौन? हुमा फैसलाबाद से बात कर रही हुमा, कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब खैरियत है घर में? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी हुमा? जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी हुमा। मैंने ना बचपन में आपका ड्रामा देखा था, रूसा। अच्छा, वेरी नाइस। क्या याद है आपको रूसा से? तो काफी याद नहीं, बस सब यही कहते होते थे, आज रूसा ड्रामा लगना है, आज रूसा ड्रामा लगना है। मुझे अब देखिए, अब जाके पता लग रहा है। मैं उसे कहती थी, मैं थोड़ा सा इमोशनल होती, मैं कहती थी मैंने तो फैशन भी नहीं किया, मैंने तो बाल भी नहीं बने, मुझे कौन देखेगा, क्योंकि दिमाग में ये होता है ना, जब तक हेयर स्टाइलिंग, कपड़े, मेकअप ना हो। बट आई फील प्राउड के मतलब एक आप उस कैरेक्टर से रिलेट कर सके सारे पाकिस्तान में। हाँ, हम तो बहुत छोटे थे, याद कुछ भी नहीं है, बस हमारे अम्मी और आप बड़ी आप ये कहती थी आज रूसा ड्रामा लगना है, और रूसा ड्रामा लगना है आज। अच्छा, जबरदस्त। क्या बात थी, उसमें आज तक देखा तो नहीं है। चले, वेरी नाइस। आपके कितने बच्चे हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। तब तो हम बहुत छोटे थे, अब माशाल्लाह हम इतने बड़े हो गए, आप माशाल्लाह। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बड़े हो गए। दुआ कर रही हूँ मैं सबके लिए, बड़े हो गए सारे। अच्छा, तो आज के सवाल का जवाब देंगी? जी मुझे सवाल का तो पता नहीं, बस मैंने आपसे बात ही करनी थी। अच्छा, बात करनी थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक सेकंड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काली मिर्च ने कुछ मेरे पे असर कर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान छोटा था, इतना सा था, एक मैं ही अरूसा में आई थी। ये मैं इस चीज़ पे अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एवरीबडी वॉज अ स्मॉल किड, हमें हल्का हल्का याद है, बट सो स्वीट कि आप चलें, आप छोटी भी थी, आपको याद था ड्रामे का। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, वंडरफुल। आई टेक माई स्नैक, मॉर्निंग स्नैक, एंड ये इधर आ जाते हैं, उधर टाइम देख लूँ कि मेरी टीम मुझे टाइम बताने में इतनी को कंजूसी करती है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम। खुशामदीद, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं K2 सहार मेरे साथ। सुबह 9:30 से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ, बुध जुमेरात जुमे वाले दिन। और आज हमारे पहले मेहमान जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं, प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मेडिसिन के हवाले से। तो आज का शो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इनसे अभी बातचीत करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मेडिसिन में कैसे काम आएगी। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से डॉक्टर सुहेल असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, टू thank हैव you यू so- ऑन द शो. Thank you so much for having me on your show. थैंक यू सो मच. सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपको पता है सारी दुनिया में इसका धूम है फॉर द राइट रीजंस और लेटर ऑन शायद फॉर रॉन्ग रीजंस हो जाएगा. तो ये मेडिसिन में इसकी क्या अहमियत होगी? देखिए इस वक्त एआई की एप्लीकेशंस जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो तकरीबन हर डोमेन में है, Okay. स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू हेल्थ केयर एंड टू अदर डिसिप्लिन्स एज वेल. तो हमने जो जिस एरिया में काम किया है वो बेसिकली हेल्थ केयर है, मेडिसिन है, या आप ये समझ लें कि रेडियोलॉजी के अंदर है, टू बी वेरी प्रिसाइज. This was a funded project from HEC, Higher Education Commission, along with the Planning Ministry. Or it was like establishment of medical imaging and diagnostic lab at ComSets University, Islamabad. Okay. And the overall funding was more than like 100 millions. And this lab is a constituent part of National Center for AI, which is Okay. established at NUST. ओके. सो इसके अंदर हमने 3 डायग्नोस्टिक टूल डेवलप किए हैं विच आर एआई बेस्ड. Okay. और ये एक हमने तशखीस के नाम से डेवलप किया है. दिस इज फॉर द बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द ब्रेन विज विच इज ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस यूजिंग द एमआरआई इमेजेस. Okay. एंड द थर्ड वन इज TSS which is tuberculosis screening system for tuberculosis. Okay. इन तीनों को हमने AI बेस्ड बनाया है और इनको इंटीग्रेट किया है और इसके ऊपर एक इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं डायकॉम व्यूअर. ओके. सो अब होता क्या है कि हमारी अगर प्रोडक्ट जहां पे इंस्टॉल्ड होगी, जैसे कि डिप्लॉयड है इस वक्त 2 हॉस्पिटल्स में, एक रेलवे हॉस्पिटल में और एक हेल्थ फेज में, और इस प्रोडक्ट के साथ जब एक रेडियोलॉजिस्ट किसी इमेज को देखता है, एक्सरे को देखता है या मेमोग्राम को देखता है, तो वो उसको जो इंटरफेस है उसमें वो एक्सरे को डिजिटली जूम भी कर सकता है, रोटेट कर सकता है, और एआई बेस्ड टेक्निक के साथ वो डायग्नोस कर सकता है कि कैंसर या ट्यूमर किस पार्ट में है, कितना है, और वो उसको वो हाईलाइट करके उसकी डेंसिटी और उसके जितने भी फेजेस हैं वो उसको बताता है. सो बेसिकली जो नॉर्मल डायकॉम व्यूअर हैं, दे आर नॉट एआई बेस्ड इन द मार्केट. सो दिस इज द first time in Pakistan which is indigenously developed at ComSets University, Islamabad, and this product is helping to in 2 ways to the radiologist. The first, it reduces the time, right? Okay. Because X-rays ko wo dekhte hain, it takes time. The first thing is reduces the time, and the second thing which it does is actually, with the help of artificial intelligence and machine learning algorithms which are running at the back end of the product, they can actually diagnose the disease. So alhamdulillah हमारी जो product है इस वक्त deployed है, और हमने बहुत सारे international अवार्ड्स भी इसके ऊपर जीते हैं. एक मैकाई का इवेंट था जिसमें हमारी प्रोडक्ट जो है ब्रेन वेस, उसने 3rd प्राइज विन किया. उसके बाद एक सोलोवेनिया में इंटरनेशनल एआई रिसर्च सेंटर है. आवर प्रोडक्ट हैज बीन रैंक्ड अमंग 100. वाओ, जबरदस्त. जी. वेरी नाइस. तो it is at like deployed currently in different hospitals, and soon inshallah we'll be spreading it over to the other hospitals in Pakistan. माशाल्लाह. सो बेसिकली ये जो एमआरआई है जी, इसमें भी आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब एक इंसान के लिए जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो, कहते हैं कि रेकमेंड नहीं करते जी, क्योंकि उसके अंदर आई थिंक रेडियो एक्टिव बिल्कुल ऐसे ही। रेज होती है जो कि आपकी बॉडी और उसके लिए अच्छी नहीं होती. तो सर उसमें जो एमआरआई करने में जो टाइम ड्यूरेशन है, जिस तरह आई थिंक 10 to 15 मिनट्स होता है, जी। तो वो भी क्या एआई की वजह से कम होगा? नहीं, हम उसके आउटपुट को एनालाइज कर अच्छा, रहे हैं. वो output को हाँ जी, करेंगे. एमआरआई का जो टाइम है हम उसको रिड्यूस नहीं करेंगे. Okay. एमआरआई से जो आपने अचीव किया है उसको डायग्नोसिस में जो टाइम लग रहा है और उसकी बेहतर प्रिडिक्शन करने में हमारा सॉफ्टवेयर तो जो फिर ये है सीटी स्कैन में भी यूज होगा? एग्जैक्टली उसमें भी होगा. हम मेमोग्राम्स में भी कर रहे हैं और एक्सरेज पे भी कर रहे हैं, X-rays क्योंकि में। ट्यूबरक्लोसिस में हमारे पास एक्सरेज हैं, Okay. ब्रेस्ट कैंसर के केस में हमारे पास मेमोग्राम्स हैं, सही। और ब्रेन के लिए हमारे पास एमआरआईज हैं. MRI और आपको पता है एमआरआईज के स्लाइसेस की शक्ल में वो डिफरेंट स्लाइसेस होते हैं, तो हर स्लाइस के ऊपर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करके रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प कर रहा है. सो बेसिकली Exact वहाँ पे पहुंचेगा जहाँ पे जी. मैं एक कंफ्यूजन सिर्फ दूर करना चाहता हूं कि रेडियोलॉजिस्ट थिंक दैट दिस एआई प्रोडक्ट विल रिप्लेस देम. नो, वी आर नॉट रिप्लेसिंग देम, वी आर एक्चुअली असिस्टिंग देम Assisting. टू रिड्यूस द टाइम
end to come up with a better diagnosis. तो जो clinical diagnose है वो और हमारे software की diagnose match करती हैं, तो it means that एग्जैक्ट आपको प्रॉब्लम का पता Exactly, लगेगा. exactly. बेसिकली इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टर. faster Okay. and with AI based prediction. AI पे. अच्छा, उसमें वो कमेंट्री करके बताएगी या वो लिखा हुआ आएगा? नहीं, उसमें इस तरह से है कि चूंकि वो विजुअली आएगा और वो एरिया को हाईलाइट कर दिया जाएगा, और हम इस पे आगे फर्दर जो काम करें कि वो रिपोर्ट जो आप कभी आप देखती हैं डॉक्टर के पास आप जाते हैं एक्सरे करवाते हैं तो डॉक्टर एक हाथ से लिख के या कंप्यूटर पे रिपोर्ट देता है, वो जो बड़ी आपने देखा होगा लैंग्वेज ऐसी होती है हमें समझ नहीं आती, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी. तो नाउ वी आर वर्किंग कि ऑटोमेटेड रिपोर्ट भी जनरेट हो जाए. अच्छा, ओके. दैट्स आवर सेकंड फेज वी आर वर्किंग ऑन. सो से विल दिस कॉस्ट अ लॉट? वेल, इंडिजिनसली हमने तो सिर्फ 100 मिलियन की फंडिंग के अंदर इसको रह के काम किया है. अब वंस प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल इस पे सपोर्ट होगी या हम विद द टाइम एल्गोरिदम्स को मजीद बेहतर करेंगे. नहीं, मतलब फर्ज करें जो अमाउंट आप MRI या CT स्कैन पे खर्च करते हैं, तो ज़ाहिर है पेशेंट जो है वो अपनी जगह पे रहेगी, वो अपनी तो जगह पे रहेगी. चार्जेस होंगे? नहीं, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. बेसिकली वी आर फैसिलिटेटिंग द डॉक्टर्स एंड द रेडियोलॉजिस्ट. ओके, सो इट विल नॉट हैम्पर. ये उन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट इसका या कॉस्ट का इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे नहीं आ रहा. अच्छा सर, हमारे लोगों को थोड़ा सा वेल अवेयर करने के लिए कि MRI स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्म. जी, ये मेडिकली यानी कि जो आप लेटेस्ट आपकी मशीन्स हैं MRI की, वो आपको हेल्प करती हैं कि आप पर्टिकुलरली उस एरिया पे जाके फोकस करते हैं. नहीं, MRI जो एब्रीविएशन है इसका फुल क्या होगा? मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट इमेजिंग, आई गेस. इमेजिंग, ओके. और CT इज फॉर हम फंस गए राजीना दोनों. मुझे भी याद था, मेरे भी दिमाग से निकल गया. जब कैमरा ऑन होता है तो ऐसे ही होता है, तो ऐसा याद होगा तो इंशाल्लाह बताएंगे. तो ये चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं इन डायग्नोज करने में. ये चीज़ें हेल्प आउट नहीं कर रही. मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं. ये जो चीज़ें हैं ये हमारा इनपुट डाटा है एक्चुअली. इनको यूज़ करते हुए जब आपके MRI इमेजेस आपके सामने आते हैं, जब आपके स्कैन्स आते हैं, एक्सरेज आते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट उनको देखने के बाद आपको डायग्नोसिस करते हैं. ओके. तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है ये उस डायग्नोसिस को एक्चुअली मतलब वो डायग्नोसिस में उसकी हेल्प करेगा और उसके टाइम को रिड्यूस करेगा. वो जो प्रोसेस है जो पीछे से हो रहा है MRI का, CT स्कैन का, एक्सरेज का, हम उस प्रोसेस को बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहे. उसको हम टच नहीं कर रहे. ओके, ज़बरदस्त. नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर सुहेल असगर जो प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. हमारी दूसरी जो मेहमान है वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और फैमिली एंड रिलेशनशिप काउंसलर हैं, वर्किंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूशन. सो तशरीफ़ लाती हैं प्यारी सी शाहीन अख्तर साहबा. मैम, आप इधर से आ जाइए. ये वेरी नाइस. वेलकम ऑन द शो. जी, थैंक यू सो मच. प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? नाज़रीन, मौसम अच्छा होने का यही मतलब होता है कि थोड़ा सा. जी. आपको फर्स्ट टाइम आप आई हैं? नहीं, सेकंड टाइम. कैसी हैं आप? सब खैरियत है? ठीक हूं. तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुहेल असगर मौजूद हैं, शाहीन अख्तर साहबा मौजूद हैं. आप लोगों का भी कोई सवाल हो 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं. और आज के शो का जो सवाल है वो है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील यानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी है? कॉल करके आप इसका भी जवाब दे सकते हैं. शाहीन अख्तर साहबा फैमिली एंड रिलेशनशिप काउंसलर हैं. आजकल फैमिलीज़ और रिलेशनशिप्स काफ़ी क्या कहेंगे कंफ्यूजन का शिकार हुई हुई हैं, और आप स्ट्रॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूशन पे भी काम कर रही हैं. तो इसके हवाले से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगी आप? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में कि स्ट्रॉन्ग फैमिली का जो इदारा है वो डेफिनेटली एक ख़ानदान जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है. और आपको पता है कि आजकल ख़ानदान जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है. उसमें बहुत ज़्यादा तनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और आपको पता है कि कोर्ट भरे पड़े हैं. जितने भरे पड़े हैं, मैं तो हैरान हूं. तलाक खुला की जो है इतने ज़्यादा केसेस हैं कि बाकी इतने नहीं हैं जितने कि आप तलाक खुला के कोर्ट केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो आज के दौर में जो काउंसलिंग है वो बढ़ती जा रही है. इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमें वजह ही पता नहीं होता है, तो हम छोटी सी बात पे अपनी ईगो का इशू बना के हम कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं. उसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं और इसके मसाइल भी बहुत सारे हैं.
اور آج کے دور میں اگر ہم یہی بڑھتے رہے اور ہم نے اس کے اوپر کاؤنسلنگ نہ کی یا اس کے اوپر ہم نے توجہ نہ دی تو ہر بندہ پھر آپ کو سنگل ہی نظر آئے گا. ہر بندہ, اور پھر سنگل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو نفسیاتی مسائل بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے کچھ ساتھ کچھ اسپرچل ایشوز ہو جائیں گے, اور پھر آپ خاندان کا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سنگل بھی خاندان بننے ہی ختم ہو جائیں گے. تو فیملی کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. آپ کے درمیان جو بھی ایشوز ہیں, تنازعات ہیں, آپ ایکسپرٹس جو ہیں فیملی کاؤنسلر, اگر فرض کریں پاکستان کی ابھی کوئی کہتا ہے 22 کروڑ ہے, کوئی کہتا ہے 25 ہے, ابھی تک جو ہمارا کنسنسس ہے اس کا پتہ نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے ہمارے پورے پاکستان میں جو فیملی کاؤنسلرز ہیں وہ اندازاً آپ کے نظر میں کتنے ہوں گے؟ نہیں, ابھی پہلے تو نہیں تھے, پہلے تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ پہلے تو یہ جرگہ, پنچایت اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ اپنے گھر پہ کر لیتے. اور سب سے بڑی بات ہے مشی کہ لوگ پہلے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے تھے. جی پہلے نہیں, میں تعداد پوچھی ہوں کتنے ہوں گے تعداد تو اب ایکچولی اس طرح سے ہم کوئی کم ہوں گے نا, کم ہے, کیونکہ مجھے ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے کہ پاکستان میں سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ جو کہ ناظرین دماغ کی آپ کی جو مسائل ہے وہ دور کرتے ہیں, وہ 25 کروڑ کے لیے 450 بہت کم تعداد ہے. اور وہ بھی اس وقت کہتے ہیں کہ جی کوئی پاگل ہو گیا, حالانکہ بہت سارے ذہنی چیزیں ہوتی ہیں, مسائل جو کہ آپ فیملی سے نہیں ڈسکس کر سکتے. اسی طرح آئی تھنک کاؤنسلرز بھی, فیملی کاؤنسلرز بھی کم ہیں تعداد میں. نہیں لیکن اب جو ہے اب یونیورسٹیز کاؤنسلنگ کورسز کروا رہی ہیں. ہاں وہی کہہ رہی ہوں نا, اب بڑھ رہے ہیں. اور میں نے خود بھی ایک یونیورسٹی سے فیملی کاؤنسلنگ کا ڈپلوما کیا ہے, کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا کیا ہے, پھر میں نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا ہے. اور دوسری ایک اور بات, بڑی امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے بتائی کہ جو سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ ہیں وہ ریلیشن شپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, وہ دماغ کے ایکسپرٹ, وہ دماغ کے. میں ایکچولی میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جن کو بھی فیملی ایشو ہوتا ہے نا وہ یا تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے, آپ کی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے. اینڈ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تھراپیز بتاتا ہے کہ جو کہ آپ کی جو حالات کی وجہ سے آپ کو ٹینشن یا انزائٹی ہو جاتی ہے. لیکن جو ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آپ کے رشتوں میں جو تنازعات ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں اور آپ کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیا ذات ہے وجہ کو ڈائگنوز کرتا ہے. اگر میں پوچھوں کہ مین جو ایک کامن فیکٹر ہے فیملیز میں اس وقت وہ کیا ہے, 2-3 بتا دیں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے مس میسج ہیں, کیا ہمارے مس میچز ہیں. شادیاں جو ہیں وہ مٹیریلسٹک بیس پہ ہو رہی ہیں, وہ کمپیٹیبلٹی بیس پہ نہیں ہو رہی ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی گھر ہو, مکان ہو, وہ گاڑی ہو, گھر ہو, مکان ہو, بے شک وہ بدماش وہ بدماش, اس کے پاس ویلیوز نہیں ہے, اس کے پاس کریکٹر نہیں ہے. پھر اگلے ہی 2-4 دنوں میں کیونکہ وہ کریکٹر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے, اور پھر بعد جو ہے نا وہ کھلا طلاق. اور پھر ان باتوں کا, ان شادیوں کا جو رزلٹ ہے وہ طلاق کھلا ہی ہے. اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ اس پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, بینک بیلنس ہو, تو ہم نے کریکٹر تو دیکھا ہی نہیں. لیکن جب ہم اس کے پاس جا کے رہے تو وہ تو کریکٹر تھا, بیہیویئر تھا, ویلیوز تھیں, وہ نہیں تھی. تو پھر الٹیمیٹلی جا کے ہم نے وہ طلاق ہی لینی ہے یا کھلا لینی ہے. ناظرین دیکھیں, آج کل بڑے بڑے میں نے گھروں میں دیکھا ہے جو بہت ہی معزز لوگ ہیں. اب آپ لوگ کی سوچ ایسی ہے کہ جب رشتہ آتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ شریف ہے کیریکٹر کا. آپ لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے تو ظاہر ہے پھر پیسہ جس کے پاس بہت ہوگا یا بہت لیوش لائف سٹائل ہوگا تو پھر اس کے اور بھی اس میں لوگ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے, لوگ دھوکہ نہیں, لوگ دھوکہ آپ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں نا. آپ اپنے معیار تو دیکھیں کہ جب آپ نے شادی کے لیے, آپ جب اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تو اس وقت آپ نے اپنا معیار کیا رکھا تھا کہ اس کے پاس کم از کم یہ تو ہو. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کم از کم اس کا کریکٹر اچھا ہو, اس کی ویلیوز اچھی ہو. آپ نے اپنے اخلاق, کردار کے ساتھ اور ویلیوز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اس کے پیسے اور بینک بیلنس کے ساتھ. وہ تو انسان مل کے بھی کمائے تو آ جاتا ہے. لالچ بری بلا ہے, کوشش کریں. بالکل. اس کے علاوہ کمیونیکیشن گیپ بہت ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں. کیونکہ کمیونیکیشن ہوگا تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ایک ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہوگا. لیکن کیونکہ کمیونیکیشن از دا فاؤنڈیشن جو کہ ٹرسٹ کی بھی اور انڈرسٹینڈنگ کی, جو میاں بیوی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے, دونوں جابس کرتے ہیں اور دونوں کو ٹائم ملتا نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. بالکل. تو جب کوالٹی ٹائم نہیں گزاریں گے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جائیں گی, دلوں میں وہ زخم بنتے جاتے ہیں اور اینڈ میں پھر اچھا آپس میں ڈسکس کیے بغیر یہ لوگ کورٹ پہنچ جاتے ہیں. ایسے ایسے کیسز بھی ہیں. بس وہ انا کا مسئلہ, وہ ناظرین اٹس کوائٹ وہ کہتے ہیں نا سیریس سچویشن, جو کہ فیملی سکت بانڈز میں سکت جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں
ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں, مجھے پتہ ہے آپ میڈیکل سائنس ہے, لیکن آبویسلی آپ سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ نے جو پچھلے 20 سالوں میں جو چینج آیا ہے بیکاز آف دا الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, آپ کو ایک دم سے لگا کہ یار یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے میرا خیال سوسائٹی ہے میں؟ جو مین ایکسپرٹ ہیں وہ اپنے ایریا میں, لیکن جو میری آبزرویشن ہے میرے خیال میں ویلیوز چینج ہو گئی. ویلیوز بہت ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کا ویلیوز کے اوپر, اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی کبھی ریسٹورنٹ میں جا کے دیکھیں, 5 فیملی ممبر کھانا کھانے جاتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اپنے موبائل پہ ہوتے ہیں, وہ فیملی ڈنر نہیں ہوتا. جی, تو اس سے آپ کیا لیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان آپس میں بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ان لوگوں کو تصویریں کھینچ کے بتا رہے تھے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ایک باپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی, بیٹا گھر میں اور اس کو وش سوشل میڈیا فیس بک پہ کر رہا ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کریں, لیکن آپ مطلب اس کے پاس جائیں نا, اگر آپ نے برتھ ڈے وش کرنی ہے اس کو تو صبح اٹھ کے مل لیں نا اسے, مطلب ادھر ہی بیٹھا, وہ گاڑی میں جا رہا ہے, وہ گھر ہے, اسے برتھ ڈے وش آپ ادھر ہی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ فیملی میں بیٹھتے اٹھتے نہیں ہیں ڈنر پہ, کمیونیکیشن کی بات کر رہی تھی, ایبسولوٹلی رائٹ, کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے جب تک آپ وہ نہیں کریں گے, اس کو انرچ نہیں کریں گے, آپ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ نہیں پائیں گے, اور پھر اس میں آپ کے جو ڈسٹینسز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. بالکل بالکل بالکل. تو کمیونیکیشن از دی اونلی وے ٹو نیرو ڈاؤن دیز تھنگس. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے. اینڈ دا سوشل میڈیا کا ہم نے جو ہے نا نیگیٹو امپیکٹ اپنے اوپر لے لیا رادر دین ہیونگ اے پازیٹیو امپیکٹ آف دا سوشل میڈیا. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں فریڈم آف اسپیچ مل گیا ہے, ہم جو چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ لکھ تو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں دوسرا اسپیکٹ یہ کہ لوگوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل, ویری ویل سیڈ. فریڈم آف اسپیچ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر انڈیپینڈنٹ ٹو سے ایوری تھنگ اور اینی تھنگ آن اینی میٹر. On any matter. Absolutely. You have to draw the line. You have to draw the somewhere. line, and Absolutely. you have to respect the opinions and the arguments of the other people as well. As well. Very well said, ناظرین. ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے, لیکن اس سے پہلے میں ضرور کہوں گی کہ آپ ویسٹرن سوسائٹی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جی وہ ایسے وہ ایسے, آپ اپنی سوسائٹی کا حال دیکھیں. وہاں پہ تو بچے ایٹ لیسٹ صبح بریک فاسٹ یا ڈنر کے وقت ان کے, میں نے بچوں کے ہاتھ میں ویسٹ میں موبائلز نہیں دیکھے. آپ ابھی بھی جائیں کسی بھی سوشل میڈیا پہ, باہر کے لوگوں کو ان کے بچے بچے ہی رہتے ہیں. انہوں نے کہا 18 سال تک آپ نے ہماری مرضی سے چلنا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے چلنا ہے. دے آر ویری اسٹرکٹ, پیرنٹل گائیڈنس ہوتی ہے, رات کو ایڈلٹ پروگرامز وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ لاک ہوتا ہے. تو اس چیزوں میں آپ لوگ بھی تھوڑا دھیان دیں. آپ لوگوں نے بچوں کو ایسے چھوڑا ہوا ہے جس طرح, کیسے چھوڑتے ہیں, ایسے ہی چھوڑ دیا بس. تو ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, خوش آمدید, واپس آ گئے. آج بن رہا ہے چکن مارو کدو کری, زکینی بھی اس کو کہتے ہیں, چکن زکینی کری بن رہی ہے, اور ساتھ میں گاجریں بھی ہیں. تو اس وقت اس کی سچویشن یہ ہے, اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم بڑے امپورٹنٹ ایشوز پہ, سر آپ کی اے آئی انٹیلیجنس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, لیکن ہم فیملی سسٹم پہ چلے گئے, وچ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. سو آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں ابھی, اب بات کر رہے تھے, لیکن پھر آپ نے سر وہ والی بات کرنی ہے جو ابھی آپ نے بریک میں کہی ہے. ضرور جی. نہیں, ابھی ہم بھی وہی بات, میں بھی وہی بات کرنے لگی جو انہوں نے ابھی بریک میں کی تھی, کہ اب دیکھیں نا اولڈ ہاؤسز جگہ جگہ بن گئے ہیں. تو کون کہتا ہے پاکستان میں اولڈ ہومز نہیں ہیں, بھرے پڑے ہیں. آپ دیکھیں ماؤں کو, اپنے فادرز کو امیر لوگوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, 3-3 4 لا کے جی آپ سنبھالیں. تو کیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت ڈفرینٹ ہیں, باہر کے لوگ تو کافر ہیں اور یہ ہے, تو آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, تو اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, تو اگر یہی سچویشن رہ گئی تو ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ بنتے جا رہے ہیں اور بن جائیں گے. لیکن اس کی وجہ میں یہ بتاتی ہوں کہ جہاں یہ لوگ ڈے کیئر سینٹرز بنا رہے ہیں نا جی, ان کے ساتھ ہی اولڈ ہاؤسز بھی بن رہے ہیں. بالکل بن رہے ہیں. جن کے لیے یہ ڈے کیئر بنا رہے ہیں نا, وہی بڑے ہو کے ان کے لیے پھر اولڈ ہاؤسز بناتے ہیں. بالکل. تو شروع سے ہی اپنے بچوں کی کیئر کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کو توجہ دیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں, اور سمجھیں کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہیں, بڑھاپے میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو جیسا ہم ان کے ساتھ سلوک بچپن میں کریں گے, یہی سلوک یہ ہمارے ساتھ بڑھاپے میں کریں گے. بالکل. اور ناظرین, ہمارا جو ایک عید پہ شو آیا تھا, اسپیشل شو تھا, جو کہ خود مختار ساوی خود مختار پروجیکٹ کے حوالے سے کیا تھا, ردا عمران نے کیا تھا. اولڈ ہوم ہے یہاں پہ بنی گالا میں. وہاں پہ اتنی بڑے بڑے گھروں کی خواتین مائیں جو تھیں, وہاں پہ انہوں نے بچوں نے وہاں پہ چھوڑ دی ہیں کہ جی ہم ان کا خرچہ دے دیں گے, آپ انہیں سنبھالیں.
تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. مجھے اگر پتہ لگے میں تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں, میں تو چپیڑے میں پیڑے مارنا شروع کر دوں ایسے بچوں کو. ایسے بچے مت کھلائیں اپنے بچوں کو, مت اسپون فیڈنگ کریں, ان کو جگہ پہ رکھا کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جو لاڈ پیار ہے نا, اینڈ میں آپ کو انہی بچوں نے ادھر اولڈ ہوم میں چھوڑ دینا ہے. تو اس لیے ان کو زیادہ بگاڑا نہ کریں, جگہ پہ رکھیں, جتنا پیار دینا ہے اتنا دیا کریں, سر پہ نہ چڑھایا کریں ان کو, بیکاز اینڈ آف دا ڈے دس از واٹ دے ول ڈو ٹو یو. کہ پیسہ ویسا سب, جب آپ تھوڑے سے باغبان فلم آپ کو یاد ہے, اس فلم کو یاد رکھیں ہمیشہ جو اس میں دکھایا گیا تھا. سوری, آپ نے کچھ کہنا تھا. جی میم, بریک میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی آپ نے میم سے پوچھا تھا کہ کیا ریزنز ہیں ایسے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل سیپریشن اور یہ خلا اور اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل میں اس کے حق میں ہوں اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں فیمیلز کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, انہیں بھی لے کر آنا ہے, ورک فورس میں لے کر آنا ہے. سر میرے خیال میں دیکھیں ہم لوگ ایجوکیشن پہ بہت توجہ دیتے ہیں, لیکن ہم جو بیسک ویلیوز آف لائف ہے وہ نہیں سکھاتے. ہم کتابوں میں گھسے رہتے ہیں, وہ گرومنگ نہیں ہو پا رہی, گرومنگ ہے ہی نہیں. اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں, ایسا کوئی بات نہیں. مطلب اکیڈیمیا بھی اس کی ذمہ دار ہے, سوسائٹی بھی اس کے ذمہ دار ہے, اور جہاں سے پرورش شروع ہوئی ہے وہاں سے بھی ہم ذمہ دار ہیں اس کے. سو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جب ایک لڑکی باہر جا کے جاب کرتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, تو اس انڈیپینڈنس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ میننگ لے لیا گیا ہے, اور وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر گھر میں میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی تو آئی ایم ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی ون, آئی ایم انڈیپینڈنٹ, آئی کین لیو مائی اون لائف. سو وہ جو لیو مائی اون لائف کا کانسیپٹ ہے نا, وہ ان ساری چیزوں میں دراڑ پیدا کر رہا ہے اس وقت, اور وہاں سے پھر جو چیزیں نا کانفلکٹ کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں, اور پھر فیملیز جو ہیں وہ آپس میں سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ سیدھا جی کورٹ پہنچ جاتے ہیں. اور وہ سیدھا کورٹ تو شاید جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا بیگ اٹھایا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گیا. مطلب ناظرین, خواتین کا انڈیپینڈنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو اس کے اوپر وہ کر لیں کہ جیسی کچھ آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی کی, تو جسٹ بیکاز وہ 2-2.5 لاکھ روپے کما رہی ہے تو اس نے کہا اچھا میں تو اپنا کما رہی ہوں, میں تو یہ آپ کی بکواس یا جو بھی ہے نہیں برداشت کروں گی, میں تو جا رہی ہوں. تو انڈیپینڈنٹ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا کریں, ریلیشن شپس کو بنانے کی کوشش کریں. میں سوچتی ہوں پیسہ کبھی کبھی ٹالرنس جو کہ ہے ہی نہیں ہمارے, لیکن ٹالرنس بھی تو تربیت سے ہی آتی ہے نا, تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس, ٹائم ہی نہیں ہے. اب یہ جو سوری میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ابھی جیسے یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو ڈیفینیٹلی کام کرنا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن بات یہ کہ لیکن جب آپ ماں ہیں نا اور آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو تب آپ کو جاب نہیں کرنی چاہیے انٹل انلیس کو آپ کو بہت کوئی ضرورت نہ ہو, آپ کی کوئی شدید ایمرجنسی نہ ہو کہ ہسبینڈ نہیں ہے یا کوئی کمانے والا نہیں ہے. لیکن چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جب آپ جاتی ہیں نا تو وہی ان کے اندر ایک وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے, اور ان کی تربیت کا وہی ٹائم ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر لیٹ شادی کریں, جو آپ کو اتنا شوق ہے اپنے, نہیں جلدی بھی کر سکتے ہیں, جلدی کر کے فارغ ہو کے پھر آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, جب وہ ہوش مند ہو جائیں اس کے بعد بھی کتنے ایسے لوگ ہیں خواتین اس میں چھوڑ بڑی بڑی ایکٹریسز ہیں. میں بالی ووڈ کا اس لیے نام لے رہی ہوں بیکاز پاکستان میں مجھے کم ایگزامپل دکھے ہیں, جس میں مادھوری ڈکشت ہیں, وہ کتنے 20 سال تک شی ڈنٹ جوائن فلمز, اور اب جا کے جب ان کے بڑے بچے ہوئے ہیں تب جا کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا. سر آئی ایم سوری, آپ نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بتا دیں تاکہ کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ ضرور کریں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ بہت زبردست گیسٹ تھے ڈاکٹر سہیل اصغر, جو کہ پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس ہیں, پرنسپل انویسٹیگیٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار میڈیسن. جی You can easily find me on the Facebook, Instagram. کس نام سے؟ ڈاکٹر سہیل اصغر. جی ڈاکٹر سہیل اصغر. ڈاکٹر سہیل اصغر آپ ٹائپ کریں, ہاں گوگل کریں, 20 پیجز فرسٹ میرے ہی ہیں. تو اس ویسے اگر آپ آفیشیلی مجھے ٹریس کرنا چاہیے, ای میل سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کامسیٹس کی ویب سائٹ کے اوپر میرا ای میل ایڈریس ہے, آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور میرا کانٹیکٹ بھی وہاں پہ اویلیبل ہے. اور ہم چونکہ ٹریننگز بھی کرواتے ہیں, ینگسٹرس کو گروم بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ نئی فیلڈ جو مشین لرننگ اور AI ہے, اور ہم نے بڑی سکسیزفل ٹریننگز بھی کروائی ہیں. سو اگر اس کے حوالے سے اگر میرے ینگسٹرز میری بات سن رہے ہیں تو دے آر مور دین ویلکم. اگر وہ کوئی انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں ہماری لیب میں, دے آر مور دین ویلکم, سو دے کین ایزیلی کانٹیکٹ می اینڈ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ دیم آؤٹ. زبردست سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور ہماری دوسری گیسٹ جو کہ تھوڑا سا
آپ لگتا ہے جگہ بھول گئی تھی. شاہین اختر صاحبہ جو کہ فیملی اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر ہیں, ورکنگ فار اے اسٹرانگ فیملی انسٹیٹیوشن. آپ بھی اپنا سوشل میڈیا تاکہ کسی نے آپ سے کاؤنسلنگ لینی ہے وہ. اور ناظرین میں چکن ماڑو کدو کری جو ہے وہ آلموسٹ بن گئی ہے, اس کو بھی ڈش میں نکال لیتے ہیں. آپ بتائیے میم. جی ہمارا بھی کاؤنسلنگ کا ادارہ ہے بنت ہوا فیملی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے, اور اگر آپ مجھے بھی سرچ کرنا چاہیں تو آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے کوئی ریلیشن شپ میں ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, اسپیشلی میریٹل ایشوز ہیں, تو کائنڈلی آپ کورٹ جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے رابطہ کر لیں یا کسی بھی ریلیشن شپ ایکسپرٹ سے رابطہ کر لیں, کیونکہ ہماری سروسز ہیں, ہم لوگ سائیکولوجیکل سروسز بھی دیتے ہیں, ہم اسپریچول سروسز بھی دیتے ہیں اور لیگل بھی دیتے ہیں, اور کچھ آج کل شرعی مسائل بہت زیادہ ہیں شادیوں میں, میریٹل ایشوز میں, تو ہم وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو بنت ہوا کے نام سے, بنت ہوا فیملی کاؤنسلنگ کے نام سے آپ لوگ مجھے سرچ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ونڈرفل ونڈرفل, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا سا کوئی ہمارے ویورز کو پیغام دینا ہو اپنے میڈیسن کے حوالے سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور ساتھ میں کوئی اور اچھا سا پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں میں اس وقت اگر ینگسٹرز میری بات سن رہے ہیں جو اس وقت کالج میں ہیں, ایف ایس سی کر رہے ہیں یا پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ اس وقت ہمیں شدید ضرورت ہے ایسے گریجویٹس کی جو کہ کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس ہوں. خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہمیں بہت ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ باہر اس کی بہت اس وقت ڈیمانڈ ہے کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کی. تو if there is you find yourself a very little aptitude in yourself that you can have some programming aptitude or an interest towards computers, so I would definitely advise the young graduates کہ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کریں. یہ آنے والے دنوں میں یہی وہ پروفیشن ہے جو بوم کرے گا, اور یہ وہ پروفیشن ہے جو کہ انٹر ڈسپلنری ریسرچ کی بیس بنے گا. مطلب کمپیوٹر سائنس ایک تو اٹ سیلف ایک ڈسپلن ہے نا, لیکن یہ دوسرے ڈسپلنس کو بھی سپورٹ کرے گا اور ان کو ساتھ لے کر چلے گا. جیسے اسٹیٹسٹکس ہو گیا, میتھمیٹکس ہو گیا, ان کو بھی یہ ساتھ لے کر چلے گا, فزکس ہو گیا. سو آئی ووڈ اسٹرانگلی ارج دا ینگسٹرس کہ اس فیلڈ کی طرف آئیں, اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسل کریں. اینڈ یو کین ناٹ اونلی ارن لاٹ آف منی فار یور سیلف, ایون یو کین ہیلپ پاکستان کی جو سوشل اکنامک گروتھ ہے اس کے اندر آپ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پروفیشن کی طرف آتے ہیں. تو مائی اسٹرانگ ایڈوائس از دیٹ اس پروفیشن کی طرف آئیں اور اس کے اندر ایکسل کریں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین تارا آج کا چکن ماڑو کدو از ریڈی, اور جلدی سے اس کو ٹیسٹ کر لیں. یہ جلدی کر رہا ہے آج. ضرور ٹرائی کریں ناظرین. آج کا شو رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے آئے گا. سو اب آپ کو میں جلدی دے دوں. تو میم آپ اچھا سا کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میم میرا تو پیغام بہت ہی اچھا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی شادی کریں آپ بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے کہ نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ساتھ لائف پارٹنر اچھا بنے گا کہ نہیں, اس کا کریکٹر دیکھیں, اس کی ویلیوز دیکھیں, اور بعد میں اپنی کمیونیکیشن اچھی رکھیں, ٹرسٹ بلڈ اپ کریں اور انڈرسٹینڈنگ اچھی رکھیں تاکہ آپ کی لائف اچھی ہو سکے. زبردست. یہ لیں, ٹرائی کریں. تھینک یو سو مچ. آپ بھی ٹرائی کریں. صبح آپ کو ہم یہ کھلا رہے ہیں. ناظرین تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 9:30 بجے. ضرور دیکھیے گا کل کا شو, فرائیڈے کا زبردست سا شو ہوتا ہے. اور جانے سے پہلے ایک عدد زبردست سی آپ کے ساتھ تصویر. اوکے اسمائل. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ دونوں پیارے مہمانوں کا شکریہ, اور ناظرین آپ سب کا شکریہ, ٹیم کا شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 9:30 بجے. اور کھا کے دیکھیں کیسا بنا ہے. ایکسیلنٹ, مزے کا بنا. کچھ ایسا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ جو ہاسپٹل ٹائپ کا. سو ناظرین بہت شکریہ آپ کا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.